अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन, मोटरवे पर खातून से ज़्यादती हुई, बहुत से लोग मुजरिमों को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सरेआम फांसी दी जाए। ऐसे वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं। आए रोज़ हम एक वाक़या सुनते हैं। बनते नहीं जा रहे हैं, ये तो बहुत पुराना किस्सा हो गया। अब ये प्रॉब्लम ये है शजिया कि दुख, अफसोस, एहतजाज वगैरह ये सारा ये मातम ये अपनी जगह पे, लेकिन आप इन सबको फांसियाँ दे दें या इनको भूखे कुत्तों के आगे डाल दें, फिर उन कुत्तों को भी कुत्तों के आगे डाल दें, ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। बदी के दरख्त की जब तक आप शाखें काटते रहोगे और जड़ों की तरफ नहीं जाओगे, मसला हल नहीं होगा। ये जो है ना एटीट्यूड, ब्लेमिंग इंडिविजुअल्स का, यहाँ तो आप अदारों को भी ब्लेम नहीं कर सकते। इदारे तो बर्बाद हो गए आपके, उनके तो पल्ले रहा ही कुछ नहीं। और जो बर्बादी 40-45 साल में दो ख़ानदानों ने हमें तोहफे में दी है, उसको असरे नौ आबाद करने में वक्त लगेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। मेरे तो ये सच्ची बात है, ईमान का हिस्सा है कि हम बतौर कौम उस मरहले में दाखिल हो गए हैं जहां फांसियां मसाइल का हल नहीं है। बड़ी देर से मैं ये मातम कर रहा हूँ कि हत्ता कि मेरा तो शायद वो प्रोमो में भी चलता है कि इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं है, अखलाकियात, अखलाकियात, मर चुकी बिल्कुल। अखलाकियात। बदबू आ रही है उसकी, मुर्दा अखलाकियात की लाश से बदबू आ रही है, उसे दफनाने वाला कोई नहीं है। ये फौरी होने वाला काम नहीं। आप जो इमीडिएट है मामला वो आप ज़रूर करो, मैं ये नहीं कह रहा कि हैंड्स अप कर दो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। बजाय इसके कि आप सांप का फन कुचलो, आप उसकी दुम कुतरते हो। इस तरह ये मसला हल नहीं होना। ये मैं बड़ी देर से ये कह रहा हूँ कि अखलाकियात और प्राइमरी आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो इंतहाई गंदा है, माफ़ करना, वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड है। उनको पढ़ाने वाले सब स्टैंडर्ड हैं, उनका एनवायरनमेंट सब स्टैंडर्ड। आप रातों रात कुछ नहीं कर सकते, मेरा दावा है। you'll have to prepare a new generation। सब्र आजमा होगा। जितना लंबा आपका मर्ज है, जितना कदीम और पुराना आपका मर्ज है, उतना ना सही, उससे 1/4 टाइम तो दो इसको। आप क्वालिटी एजुकेशन प्राइमरी तक करके देखो, 10 साल से पहले नताइज नहीं आएंगे। ये टक्करें जितनी मारनी है, पकड़ लिया दकड़ लिया। अब फख्र किस बात के कर रहे हो आप, सेलिब्रेट किस बात को कर रहे हो? मुजरिम ट्रेस हो गए जी, सुभान अल्लाह भाई, ये लेवल है। तो और एक और बात मैं आखिरी आपको कहूं, इसको जंगल का कानून कहना और इनको दरिंदे कहना जंगलों और दरिंदों की तौहीन है। दरिंदों में रेप नहीं होता, रजामंदी होती है। दरिंदों में बलूगत का ख्याल रखा जाता है। ये मामला हाथों से निकल चुका है, इनका वो लेवल नहीं है, इनमें वो डेप्थ नहीं है। आप मजीद चंद और साल जाया कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। मैं जो कह रहा हूं, रोड मैप दो 10 से 15 साल का, और उसको बेरहमी से मसल्लत करो। वरना आए शॉर्टकट रोज ये वाक़यात ढूंढते होते रहो। रहेंगे। ये लाइलाज है, ये लाइलाज है। अल्लाह आपको और आपके सदके मुझे जिंदगी दे, हम 4-6-8 महीने बाद फिर इसी तरह के किसी, अभी ज़ैनब पुरानी नहीं हुई, ये भी ये तौसा का मसला, और ये तो रोज का काम है जी। ये 3 शिफ्टों में हो रहा है भाई इस मुल्क में। ये केस है, वो लेके बैठ के चंद दिन चीखें ये 6 चलाएंगे साल की फलाना, उसके बच्ची बाद को किसी को रेप याद भी करके नहीं रहना। जला दिया। मैं वही कह रहा हूं, बच्चों के साथ ज्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो आप किस बात की बात कर रहे हो? बड़ी भगड़म मची हुई है। कभी मुमकिन है ऐसा? प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर बराह रास्त इन्वॉल्व है, ये कोई मसला है? नहीं। बर्बादी हो चुकी है बहुत ज्यादा, पंक्चर्स की गुंजाइश नहीं है। आपको पूरी की पूरी ट्यूब तब्दील करना होगी। ये लिख के रख लो, ये उल्टे भी लटक जाए तो कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन जब तक ये शॉर्टकट मारने से बाज नहीं आते।
جب تک ایک باقاعدہ اس کی وجوہات ڈھونڈو. اٹس اے ہائیلی سفوکیٹڈ بیمار, اور بیمار بھی تھوڑا نہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, مسلز اس کے ریپچر ہوئے میں, کڈنیز کام نہیں کر رہی, تمام عورتیں مطلب انکلوڈنگ دل می کمزور ہے, خوف لیور رہ گیا ہے. جی تو یہ نہ 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 نہ, یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. ایک کیس پکڑ لیا, اس کے دھمالیں ڈالنی شروع کر دیں گے, کل کوئی اور آ جائے گا. اور ساتھ ہی آئے ہیں 2-3, یہ تونسا, ایک اور وہ بچی یا بچہ کوئی, یہ کیا ہے. زینب پہ بھی بڑا ماتم ہوا تو کیا ہو گیا بھائی. آج بھی جنگ میں ایک مولوی کو پکڑا ہے جی, بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے. بس ٹھیک ہے, آپ کی پکڑتے درسگاہوں میں یہ حالات پکڑتے رہو اور چھوڑتے رہو بس. ہاں تو ٹھیک ہے, جب تک آپ باقاعدہ سنجیدگی سے کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے, اس کے اسباب پہ غور کرو. چیخیں نکل جائیں گی اگر میں نے گنوانے شروع کیے. بات سنیں, یہ دل میں آئے سینسر کر لینا آپ. انسان کی بنیادی طور پہ بھوکیں کیا ہیں, بھوک پیاس کیا ہے؟ آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے, اس کے بعد پانی, اس کے بعد خوراک, اس کے بعد چند 100 نوکریوں کے لیے لاکھوں اپلیکیشن جاتی ہیں. جی جاہل ہیں, جانوروں کی سطح سے نیچے گر گئے. میں کہتا تھا یہ سب مین ہیں, میں کالمز میں لکھتا رہا یہ مینیملز ہیں, نہیں, اس سے آگے نکل گیا ہے کام. لانگ ٹرم اگر واقعی کو منصوبہ بندی نہیں کرتے تو یہ نکل گیا ہے کام ہاتھ سے. بس عذاب الہی کا انتظار کرو, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. آگے چلو, بالکل سے بالکل سے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. صاحب, لاہور میں ایکسائز کے سابق انسپیکٹر کے گھر پر نیب نے چھاپا مارا, 33 کروڑ کی نقدی اور پرائز بانڈ برآمد ہوئے. دیکھو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وہ جو کراچی میں نکلا تھا ایک ارب پتی کوئی, جس کے بیسمنٹ سے گاڑیاں نکلی تھیں, وہ جو رئیسانی ہے پتہ نہیں کیا تھا, کوئٹہ کا, یہی اس ملک کی اصل اکانومی ہے. بالکل, جو کوئی بھی تھا وہ, یہی اس ملک کی اصل اکانومی ہے. یہاں تو ایکسائز انسپیکٹر, فوڈ انسپیکٹر, سینیٹری انسپیکٹر, ڈرگ انسپیکٹر, کسٹم انسپیکٹر, ایف آئی اے کا, پولیس کا انسپیکٹر, وہ یہ مان نہیں ہے آپ نواز شریف کے اور راسل زرداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. وہ آپ سے تو یہ نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. آپ کدھر چلے گئے؟ مکھیاں ماری نہیں جا رہی ہیں آپ سے, آپ مگر مچھوں کی تلاش میں ہو. تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا, اب ہم زندہ قوم ہیں ملی نغموں کی حد تک, اور ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. یہ جو عیسانی تھا یہ بھی ایک ہے, یہ جو سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں یہ سارے ایک ہیں. بس چھوڑو آپ اس طرح کے نا, یہ سب کچھ وے آف لائف ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا تعارف ہے. یہ سارا کچھ کدھر گئے وہ لوگ نا, وہ کراچی والا کدھر گیا, وہ کوئٹہ والا کدھر گیا؟ ٹھیک ہے, پڑھے لکھے بے روزگار افراد کی تعداد میں حسن صاحب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب میں لیکچرر کی 2500 اسامیاں تھیں, اس میں 4.25 لاکھ درخواستیں آئی ہیں. پھر مبارک ہو. میرا وینکوور کینیڈا میں میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے صلاح الدین درانی, وہ جب فون کرتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے پاکستان سے کوئی خیر کی خبر تو نہیں. سو آپ نے پھر تیسرا سوال بھی آپ کا اسی طرح ہے. دیکھو جہاں یہ حال ہوگا وہاں تصور کرو آپ اگر پڑھے لکھے, اب کیا کرے, خبریں نہیں ایسی ہیں. لیکچرشپ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, یو آر جسٹیفائڈ, میں ایم ناٹ بلیمنگ یو, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں, اپنی بدقسمتی کا نوحہ ہے اور میں آپ کو نہیں بلیم کر رہا. اندازہ لگاؤ لیکچرشپ کے لیے جن لڑکوں نے, نوجوانوں نے اپلائی کیا ہوگا, وہ ظاہر ہے پوسٹ گریجویشن وغیرہ انہوں نے کی ہوگی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ان پڑھ ہیں اور انسکلڈ ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے, ان کے مشغلے کیا ہوں گے, ان کا پاس ٹائم کیا ہوگا, ان کی سفوکیشن کا, فرسٹریشن کا, ڈپریشن کا, پاگل پن کا, وحشت کا, جنون کا لیول کیا ہوگا. پھر وہی بات, میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں اور ان پہ اثر نہیں ہونا, چکنے گھڑے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن میں نے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. 10 سے 15 سالہ روڈ میپ
اور وہ روڈ میپ ننگی تلوار کے ساتھ لگا ہوا ہو اور ایک نئی جنریشن تیار کرو. میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم. میں تو بن چکا جو بننا تھا. اور صبر کرو 10 سال میں بہت اعلیٰ نتائج مل جائیں گے. کوالٹی کم از ایجوکیشن کم آنے والی پرائمری, نسلوں کے لیے بہتری کرتے ہیں. تہذیب بالکل. سکھاؤ ان کو, انسان بناؤ. جو میں کہتا ہوں انسان سازی کرو. بہت آسان ہے, اگر کوئی کرے تو بہت آسان ہے. پرائمری سے شروع کرو. 5 سال کے بعد بچہ جب کھڑا ہوگا 10-12 سال کی عمر کا, اس کے اندر وہ کچھ انجیکٹ کر دو جو زندگی بھر نکلتا نہیں. بچپن کی تربیت سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے, مجھے ذاتی تجربہ ہے اس کا. تو وہ ان کے گھٹیا سے استاد ہوتے ہیں, گھٹیا سا ماحول ہوتا ہے. ایک کلاس میں بچے پتہ نہیں وہ لینے گئے تھے جی, ان کو اپنے کھاتے ڈال لیتے ہیں. وہ چوتھی کے بھی بچے بیٹھے, 5ویں کے بھی بیٹھے, 8ویں کے بھی بیٹھے. میں نے کہا تو اس کو پڑھاتا کیسے ان کو؟ ڈنگر صاحب وہ بندہ تھا جی. کینچی چپل ٹائپ اس نے پہنی ہوئی تھی, اور نہ سر تھا نہ پیر تھا. یہ ٹیچر, آپ جاتے ہی نہیں ادھر. آپ کو پڑھی ہے ٹرم, یہ تو 1 go 10 to 15 years نام لینا کوئی جمہوریت کی عیاشی کا, اسے ٹانگ دو. پھر 10-12 سال ہم تو نہیں دیکھیں گے, مجھے تو کوئی لالچ نہیں ہے. اجاز صاحب مجھے ایک اور گڈ نیوز آپ کو دینی ہے. I'm really sorry but it's a good news. جی کہ ایک خبر کے مطابق سرکاری خرچ پر پی ایچ ڈی کے لیے بیرونی ملک جانے والے 82 اساتذہ غائب. بھئی حاضر بھی ہو جاتے تو یہاں کیا کر لیتے؟ ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ کتنی اسامیوں کے لیے کتنے لاکھ ایپلیکیشنز, 4.5 لاکھ. اور آپ نے پی ایچ ڈی کا کرنا کیا ہے؟ آپ کو تو قبضہ گروپوں کی ضرورت ہے. آپ کو چمچوں, کرچھوں, قبضہ گروپوں, ان لوگوں کی ضرورت ہے. پی ایچ ڈیز آپ نے کیا کرنے تھے؟ ان کو آپ نے گونگلوں کے ساتھ بنانا تھا. آلو گوشت ہے جی, یہ اس میں پی ایچ ڈی پڑے ہوئے ہیں, کیا کرنا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں ایک بات, چلیں ویورز بھی سن لیں, ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی. میں غائب ہونے کا سوچ رہا ہوں, جی. میں مذاق نہیں کر رہا. 8 سال پہلے کیا تھا, وہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے معاملہ لٹک گیا ہے. میں اب دوسری آپشنز پہ کام کر رہا ہوں. میں خود غائب ہونے کا سوچ رہا ہوں. بما اہل و عیال, اٹس ناٹ اے لیویبل پلیس. مطلب آپ بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. نہیں مایوس کی, میں دیکھو یار, میں کو پاگل ہوں. لوگ آپ سے تھوڑی سی امید لیتے نہیں, ہیں. بات سنو. میں ایک ریزنیبلی ایجوکیٹڈ آدمی ہوں. نہ میں بلا وجہ خوش ہوتا ہوں, نہ میں بلا وجہ مایوس ہوتا ہوں. ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. وہ مایوس ہونے نہ ہونے کی کہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کی رحمت کی کچھ کنڈیشنز ہیں, ورنہ جہنم ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس تو مت ہو, لیکن اس کی رحمت کے حصول کے لیے کوئی زحمت کرو گے. کیا کرنا ہے یہاں؟ ایکسائز انسپیکٹر ارب پتی ہے, بالکل صحیح. اور جس کے گھر سے 35-40 کروڑ روپیہ کیش نکل رہا ہے, اس کے ایسٹس دیکھو کتنے ہوں گے, اس کی ادھر ادھر انویسٹمنٹس کتنی ہوں گی, اس نے اپنے کوئی نادار غریب رشتہ داروں پہ کیا کچھ خرچ کیا ہوگا, اس نے دیگر عیاشیوں پہ کیا کچھ حرام اپنا ضائع کیا ہوگا. تو یہ نہیں ہے. اگر وہ غائب ہو گئے, اچھا کیا انہوں نے. یہاں بڑے لوگ آئے تھے, بڑی امیدیں اور بڑا پیسہ لے کے لوگ آئے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ذلیل و خوار ہو کے روتے ہوئے واپس چلے گئے. 1-2 نہیں, 20 مثالیں ہیں میرے سامنے. کوٹ کرتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے. جو آدمی دیکھو ادھر منہ پھاڑ کے, ایکسائز انسپیکٹر, بات سنو, ایک سولہویں گریڈ کا معمولی فنکشنری ہوتا ہے. ذرا باقیوں کا سوچو. ہاں, وہی اکانومی ہے اس ملک کی. آپ کہہ رہے ہو اقتصادی حالات نہیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں صاحب, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. صاحب آپ نے اپنے کالم جس میں آپ نے معروف پبلشر اور شاعر خالد شریف کا خط شائع کیا ہے, جس کے مطابق برطانوی ادارہ DFID کے فنڈ کو من پسند اور چہیتے پبلشرز کو نوازنے کے لیے $1 ملین منصوبہ بنایا جا رہا ہے, اس کی تفصیل ذرا آپ بتائیں گے اپنے ویورز کو. موسٹلی تو میرے ویورز, میرے ریڈرز بھی ہیں, پڑھ چکے ہوں گے, لیکن میں تھوڑا, آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کو تھوڑا بریف کر دیتا ہوں. مجھے تبصرہ کرنا نہیں چاہیے, چونکہ کالم میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ
وزارت تعلیم پنجاب کی جو ہے اس کو ایکسپلین کرے گی، اپنا جو ان کا وضاحت دے گی یا جو بھی ہے اپنا موقف دیں گے، بیکاز وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ڈیفڈ نام ہے اس ادارے کا، انگلینڈ کا ہے کوئی، جو بنیادی طور پہ اسکول کے بچوں کی بہتری کے لیے تھا کہ ان کی لائبریریز کو اپ گریڈ کریں اور ان کی لائبریریز نئی بنائیں، یہ وہ انہوں نے مخصوص لوگوں کو پہلے فیز میں مخصوص لوگوں کو اوبلائج کیا، بہت بری طرح کیا۔ کیوں کیا؟ کویسچن مارک ہے، اس کا جواب ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، جب اس پہ پروٹیسٹ ہوا تو انہوں نے ایک اور واردات کی، ایک بندے کو وہاں سے ریپلیس کر دیا، دوبارہ پھر انہوں نے چہیتے اور من پسند افراد کو سے ایسی کتابیں جو ردی کے طور پہ ان کے گوڈاؤنز میں پڑی تھیں وہ ان سے خریدنی، جو چھوٹے بچوں تو کیا وہ لکھا ہے خالد شریف صاحب نے کہ پی ایچ ڈی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی سروں سے گزر جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ ابھی کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن وزارت تعلیم پہ 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ سکوت مرگ طاری ہے، قبرستان جیسی خاموشی ہے، کسی میں اتنی ہمت، جرأت، استطاعت نہیں کہ وہ بتائے کہ ہم نے کیا کیا اس خیرات کے ساتھ، اس بھیک کے ساتھ جو تمہارے بچوں کو غیر ملکیوں نے بھیجی۔ آخر پہ ایک شعر سن لیں، میرا خیال ہے نثار ناسک مرحوم صاحب کا شعر ہے، قتل طفلاں کی منادی ہو رہی تھی شہر میں، قتل طفلاں کی منادی ہو رہی تھی شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی، ظلم کی، بدکاری کی، اس کی 1001 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے حصے کا پیسہ آپ کھا جاؤ یا اس کا غلط استعمال کرو، ناجائز استعمال کرو۔ ویری سیڈ۔ ہم نے تو حلال کو بھی حرام۔ یہ بہرحال وہ دیکھتے ہیں ابھی ان کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا، ابھی تک تو چلیے دیکھتے ہیں وزارت تعلیم کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ شیخ رشید نے حسن صاحب ایک اور پریڈکشن دی ہے کہ مسلم لیگ نون 30 دسمبر سے پہلے تقسیم ہو جائے گی۔ شیخ رشید کی پریڈکشن۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب تو آن این ایوریج کسی کو چاہیے اس پہ تھوڑی ورکنگ کرے، وہ اوسطاً میرا خیال ہے ہفتے میں ایک آدھ پیش گوئی تو کرتے ہیں۔ ان کی اس جو پروڈکشن کے بارے میں تو میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی مشہور میتھ کے مطابق ایک سانپ ہے، جی، ایک سانپ ہے، اس کو آپ درمیان میں سے کاٹ دو، وہ 2 سانپوں میں تبدیل ہو جائے گا، پھر ان 2 سانپوں کو بھی آپ کاٹ دو، وہ 4 سانپوں کا روپ دھار لے گا۔ صحیح۔ یہ جو نون لیگ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہاں تقسیم ضرب میں جمع کا عمل تو 73 سال سے چل رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے اگر یہ صحیح ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک سانپ کو کاٹ کے 2 سانپوں کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا پڑے۔ حضرت صاحب آخر میں ایک چھوٹا سا کامنٹ لینا چاہوں گی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ سردیوں میں گیس کے بحران کے لیے تیار رہیں۔ نہیں، ہم ایسی خوشخبریوں کے لیے تیار ہیں، دبی رکھو۔ ایک مشہور پنجابی گانا ہے، جنہ تیری مرضی نچا بے لیا، ٹھیک، ناچتے رہیں گے لوگ۔ ٹھیک ہے، چلے اپنے اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے۔ لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔